मुल्क के मायनाज सर्जन डॉक्टर जिनका नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है और बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह उनकी पर्सनालिटी है। हमारे शो पे काफ़ी अर्सा पहले यानी 4-5 साल पहले तशरीफ़ लाए थे, आज भी आए हैं। उनसे खूब सारी बातें सेहत के हवाले से करेंगे। डॉक्टर नईम ताज हमारे साथ होंगे और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मोटापा यानी ओबेसिटी, और उसके हवाले से भी ये ऑपरेशंस जो है वो सर अंजाम देते हैं। लेकिन उसके लिए क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं और कौन लोग जो है वो इन ऑपरेशंस को करवा सकते हैं जिनसे उनकी लाइफ जो है और आगे ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन हो जाए। तो हमारे साथ मौजूद है द अमेजिंग द फैबुलस डॉक्टर नईम ताज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। नहीं डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मेरे लिए भी ऑनर की बात है कि मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ। और माशाल्लाह डॉक्टर साहब वैसे के वैसे हैं आप माशाल्लाह से। हम शुरू से आपके बड़े फैन हैं और जितनी आप में एनर्जी है और जो आपका लाइफ स्टाइल है उससे बड़े हम खुद इम्प्रेस रहते हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। भाई आज मेरे जो प्रोड्यूसर हैं जलील वो भी कह रहे थे कि आपके बीइंग अ डॉक्टर उसके अलावा आपके जो शख्सियत के पहलू हैं वो भी पता चले कि क्रिकेट एंड यू नो स्पोर्ट्स में आप अच्छा ये ओबेसिटी तो हमारा आज मेन टॉपिक है। अच्छा डॉक्टर साहब अगर मैं पूछूं कि एवरी डे आपके यहाँ हफ्ते में कितने ऑपरेशंस आप कर लेते हैं? पर डे मैं अराउंड 10 to 14 सर्जरीज करता हूँ पर डे जी। 10 to 14 सर्जरीज हैं। सुबह मैं अपने ये जो हॉस्पिटल सीडी हॉस्पिटल उसका मैं डीन भी हूँ, हेड ऑफ सर्जरी डिपार्टमेंट भी हूँ, उधर करता हूँ। और शाम को मेरा अपना जो क्लिनिक है वहाँ मैं उस पर करता हूँ। तो संडे ऑफ होता है, बाकी सर्जरीज होती हैं बस। मतलब डॉक्टर 10 सर्जरीज माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो अच्छा डॉक्टर साहब एक तो उसके बाद हम ओबेसिटी के ऊपर आज जो ऑपरेशंस अवेलेबल हैं जो होते हैं जिससे वज़न कम होता है उस पर बात कर लेंगे। उससे पहले आपकी माशाल्लाह से नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में गॉल स्टोन सर्जरी। ओके, गॉल स्टोन्स में ये है कि 2 दफ़ा गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, वाहिद सर्जन हूँ। और उसमें मेरी खैर कोई ख़ास क्वालिटी नहीं है, ये अल्लाह की देन है कि अल्लाह ने मेरा कोई हार्ड वर्क देख के या कोई पैशन देख के या जो लोगों की खिदमत की उसकी वजह से अल्लाह ने नवाजा। तो कुछ चैलेंजिंग केसेस थे जो मैंने आए मेरी लाइफ में कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट गॉल ब्लैडर, क्योंकि मैंने अराउंड 20,000 सर्जरीज की हुई हैं। अच्छा। तो 20,000 में से कोई ऐसे केस आए कि मैं एक दफ़ा कोई प्रोग्राम देख रहा था तो इंडियन कोई डॉक्टर था तो वो कह रहा था कि जी मैंने इतने लॉन्गेस्ट गॉल ब्लैडर रिमूव किए या इतने स्टोन्स रिमूव किए। तो मेरे जहन में था कि मैं अल्लाह को ऐसा करे कि हज पे गए उम्रे पे मैंने दुआ की कि अल्लाह हमारे हाथ में भी स्किल डाले कि हमारे मुल्क का नाम भी मेडिकल फील्ड में आ गया है। बिल्कुल। तो उसका करना ऐसा हुआ कि फिर वर्ल्ड लॉन्गेस्ट गॉल ब्लैडर मैंने रिमूव किया। तो उसके बाद 5,568 स्टोन्स गॉल ब्लैडर से रिमूव किए, गॉल ब्लैडर से। फिर वर्ल्ड ओल्डेस्ट वुमन ऑपरेट की, वर्ल्ड यंगेस्ट बॉय लेप्रोस्कोपिकली, ये सारे कैमरे के साथ ऑपरेशन किए जो लेप्रोस्कोपिकली पेट काटे बगैर। तो उसकी वजह से अल्लाह ने बड़ा नाम भी दिया और पाकिस्तान का भी नाम हुआ और अल्लाह ने इज्जत भी दी। तो ये सब अल्लाह की देन है, बस अल्लाह को पता नहीं कोई बात पसंद आ गई होगी जिसकी वजह से हो गया। कहते हैं ना वो यू डोंट नो कि मतलब क्या कौन सी बात होती है जिसकी वजह से जो है रास्ते भी खुलते हैं और माशाल्लाह से नाम भी। तारीफें तो सब अल्लाह की हैं, वो जो भी काम है वो अल्लाह आपसे करा देता है बेशक। तो नहीं अब आ जाते हैं आज जो हमने सोचा कि ओबेसिटी यानी मोटापे के जो ऑपरेशंस हैं जिनमें डॉक्टर साहब आई थिंक 2 टाइप के भी हम पहले डिस्कस कर रहे थे, वो भी आप बता दें कि जिनको बहुत मोटापा है या उनका वजन नहीं कम हो रहा तो उसके हवाले से कौन से 2 ऑपरेशंस हैं जो हो सकते हैं? देखिए सबसे पहले जो ओबेसिटी है ना एक इंसान को, उसमें कुछ हैं चीज़ें जो इंसान को अपने आप को डिफाइन करनी पड़ती हैं। ठीक है, 6 W's हैं जो एक पेशेंट को अपने बारे में पता होना चाहिए कि एक है हु इज़ इन्वॉल्व्ड, कि किसको ओबेसिटी की सर्जरी की ज़रूरत है। ठीक है, ओबेसिटी की सर्जरी की ज़रूरत है, हु इज़ इन्वॉल्व्ड। इसमें BMI होता है, ओबेसिटी कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है जिसमें बॉडी मास इंडेक्स होता है। तो अगर आपका BMI इज मोर देन 30 है या 35 है या 40 है, प्लस आपको कुछ बीमारियां हैं जो ओबेसिटी की वजह से हो जाती है, मोटापे की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। कौन कौन सी डॉक्टर साहब? इसमें जो सबसे ज्यादा है जी शुगर हो जाती है। एक इंसान है वो कहता है जी मैं बिल्कुल ठीक था, अभी मेरा थोड़ा सा वेट गेन हुआ और मैंने शुगर मुझे हो गई। ठीक है, डायबिटीज मैंने डेवलप कर ली, पहले मुझे नहीं थी शुगर। सही। मुझे ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ठीक है, मेरे जोड़ों में बहुत दर्द है जी, मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है, अब आप देखें ना, आपने एक बैग किसी को एक्स्ट्रा वेट है 60 kg का बैग पकड़ा दे सुबह से शाम तक, वो चलता रहे शाम तक, उसका क्या हाल होगा? उसको बैक एक हो रही होगी, कमर में दर्द। वो 60 to 70 kg एक बंदा
ایکسٹرا ویٹ سارا دن کیری کر رہا ہے اپنے ساتھ. 4-5 kg کا ایشو نہیں ہوتا, جو 60-70 kg آپ ایکسٹرا ویٹ آپ لے رہے ہیں تو آپ کی جوڑوں میں درد ہے. پھر سلیپ ایپنیا ہے کہ سوتے سوتے ان کو نیند میں جو ہوتا ہے ان کی وینٹیلیشنز پراپر نہیں ہوتی, سیچوریشن سانس کا مسئلہ ہوتا ہے. اور پھر ہائپر ٹینشن ہوتی ہے, کچھ کینسرز ہوتے ہیں اووری یوٹرس کے جو کہ اوبیسٹی کی وجہ سے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اچھا کینسر بھی ہوتے ہیں؟ کینسر جی, کینسر اوبیسٹی کی وجہ سے فیٹی انفلٹریشن ہوتی ہے لیور میں, اووریز کے, یوٹرس کے کینسرز, پینکریاس کے, یہ سارے کینسرز کی وجہ سے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. پھر سائیکولوجیکلی بڑے پرابلمس ہوتے ہیں ان لوگوں کو, سائیکولوجیکلی پرابلمس ہوتے ہیں, ڈپریشنز میں چلے جاتے ہیں, سوشلائزیشن نہیں کرتے, جہاں جائیں گے موٹاپے پہ تھوڑی دیر بعد بات ہو جائے گی وہ ڈپریس ہو جائیں گے. بچوں کو بھی اسکول میں بولنگ ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں سائیکولوجیکلی پھر وہ میڈیسنس کھانی شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ ڈفرینٹ ویٹ لاس جو ہوتا ہے پروگرامز ہوتے ہیں ڈائٹ کے وہ یوز کرتے ہیں, وہ شارٹ ٹرم فائدہ ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر لیٹر آن دوبارہ وہ جیسے ہی وہ چھوڑتے ہیں تو ویٹ ریگین کر لیتے ہیں, اس کو وہ سسٹین نہیں کر سکتے. مطلب وہ ہوتا ہے کم لیکن وہ ایک دم سے گین ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ وہ لانگ ٹرم زیادہ نہیں رہتا, مطلب 2 مہینے 3 مہینے رہا, اس نے کہا جی میں نے ڈائٹنگ کی تھی, میں نے اپنا وزن 10 kg کم کر لیا تھا, پھر میرا 20 kg بڑھ گیا, میں نے 5 kg کم کیا, میں نے 10 kg پھر بڑھا دیا. پھر وہ اسکیلز پہ جاتے ہیں ابھی تک اتنا ہی ہے, پھر اسے میں آگے اور کھائیں گے کہ نہیں ہوتا تو بس اب ٹھیک ہے کھائیں گے, آپ کھائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جب اس سے ساری چیزوں سے نکلنے کے لیے, کیونکہ جو اوبیسٹی سرجری ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائڈ 6 Ws آپ نے وہ کر دے ہیں. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو یہ سارا ہارمونل میکانزم ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے ہو از انوالوڈ, 6 Ws. تو اس میں ہو از انوالوڈ جس کو اوبیسٹی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ what kind of procedure you want to adopt, ٹھیک ہے, یا what you want to achieve, آپ accomplish کیا کرنا چاہتے ہیں. ایک تو آپ کہہ دیں کہ میرا وزن بہت زیادہ ہے جی, میں 40 BMI ہے, میرا وزن 120-130 kg ہے, آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. آپ کہیں جی, وہ پیشنٹ کہتا ہے جی میں 80 kg پہ آنا چاہتا ہوں, 70 kg پہ آنا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھنا آپ کا ایکسیسو ویٹ باڈی ویٹ کے حساب سے کتنا ایکسیسو ویٹ ہے. ایک بندے کا ویٹ ایکسیسو ویٹ 100 kg ہے, اس کو 70 kg ہونا چاہیے, 170 kg, 100 kg ایکسیسو ویٹ ہے. تو یہ جو بیریاٹک سرجری پروسیجرز ہیں اس کے ذریعے آپ 70% آف یور ایکسیسو ویٹ آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں. مطلب 70 kg کم ہو جائے گا 100 میں سے. اگر آپ کا 100 kg اوور ویٹ ہے 70 ہے, اگر آپ اس بندے کو کہیں گے آدھی روٹی کھاؤ, گراؤنڈ کے 10 چکر لگاؤ, پاسبل نہیں ہے. اس نے اتنی ڈیزیز ایکوائر کی ہیں, اس کی جوڑوں میں درد ہو رہی ہے, کمر میں درد ہو رہی ہے, تو اس کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو پھر آپ کا ایک تو واٹ از نیکسٹ ڈبلیو کہ واٹ یو وانٹ ٹو اکمپلش, کہ آپ کیا اس لیں. پھر آپ نیکسٹ ہے کہ ویئر, کہ آپ کدھر جانا ہے, آپ نے کس کے پاس جانا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ جس طرح یہ ان کی کال آئی ہے تو آپ نے کسی ڈائٹیشین سے کریں, لائف اسٹائل ماڈیفکیشن کریں, آپ نے یہ کرنا ہے. اگر آپ کا BMI زیادہ ہے, ساتھ آپ کو شوگر ڈیولپ ہو گئی ہے, پھر آپ نے اور دیکھا کہ ان چیزوں سے کنٹرول نہیں ہو رہا, پھر آپ نے کسی سرجن کو کرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ ڈبلیو از وین, کہ واٹ از یور ٹائم فریم, کتنے عرصے میں ہوگا, ٹھیک ہے, کتنے عرصے میں کام ہوگا اور میری اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. نیکسٹ ڈبلیو از which procedure, which is procedure is required for you. اچھا which procedure میں ڈاکٹر صاحب سوری ایک سوال آیا کہ which procedure میں 2 procedures ہیں. ایک تو sleeve gastrectomy اور ایک ہے بائی پاس. جی سلیو گیسٹریکٹمی, اور بالکل بہت اچھی آپ کی نالج کافی ہے. میں نے کہا آپ آ رہے ہیں تو میں پہلے سے تیار رہوں. نہیں ماشاء اللہ, یہ عام لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوتا, ایون کئی جنرل ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس میں سلیو اینڈ بائی پاس 2 پروسیجرز ہیں جو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں. اور آخری جو ڈبلیو اس طرف میں آتا ہوں پروسیجر کے آخری ڈبلیو از وائی, کہ آپ نے کیوں آپٹ کی, آپ نے سرجری کیوں آپٹ کی. آپ پیشنٹ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں مشینوں پہ تھا, سلیپ ایپنیا تھا, میں سانس مشین لگا کے سوتا تھا, مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا, مجھ سے کمر کے آپریشن ڈاکٹر نے ایڈوائز کیے تھے, میری شوگر کنٹرول نہیں ہوتی, ڈائبٹیز تھی, اس کی وجہ سے افیکٹ ہو رہا تھا مجھے, اور میں اپنا ویٹ اچیو کرنا چاہتا تھا, میں اچھا فیل نہیں کر رہا, جو ہے سوشلائزیشن ساری. اس پروسیجر میں پھر آپ نے جس طرح بتایا کہ ڈفرینٹ پروسیجر آپشن ہیں, اس میں 2 پروسیجرز ہیں. ایک ہوتا ہے ریسٹرکٹیو سرجری. ریسٹرکٹیو ہوتی ہے کہ آپ اس میں سارا ہارمونل میکانزم ہے, یہ ہارمونز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے باڈی میں ویٹ بڑھ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ سرٹن ہارمونز کا لیول جو نیورو اینڈوکرائن میکانزم ہے اس کو آپ ریڈیوس کریں گے تو پھر آپ کو ہوگا. اس کے اٹینڈنس کہیں یار تو ویسے کم کھا لیتا تو کم ہو جاتا, وہ نہیں ہوتا. اس کے ساتھ آپ دیکھیں نا, آپ روزہ رکھتے ہیں, افطاری کے وقت آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار مولوی صاحب اذان دیر کیوں دے دی, آپ اتنا بھی ویٹ نہیں کر سکتے. ان پیشنٹس کا مہینے بعد ہی ملیں گے, وہ کہیں گے نہیں ہمیں جتنی ریکوائرمنٹ ہے ہم اتنا کھا رہے ہیں. آپ عام ڈائٹنگ میں نا اتنا کھا رہے ہوتے ہیں, بھوک آپ کو اتنی لگ رہی ہوتی ہے,
کچھ عرصہ مینٹین کرتے ہیں، پھر اس کے برابر کھاتے ہیں، پھر ویٹ پٹ آن کر لیتے ہیں. اس میں آپ تھوڑا کھا رہے ہیں اور اتنی ہی آپ کو بھوک لگ رہی ہے. اوکے. یہ نہیں ہے کہ آپ خود پہ ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو سلیو گیسٹریکٹمی ریسٹرکٹیو پروسیجر ہے. بیلون ہوتا تھا پہلے، گیسٹروپلاسٹیز ہوتی تھی، یہ ساری چیزیں. وہ فیل ہو گئے سارے. وہ جو بیلون گیسٹروپلاسٹی سلیو کا ہوتا ہے کہ اس میں میدے میں ایک ہارمون ہوتا ہے گیرلین، وہ اس کو آپ ریموو کر دیتے ہیں. جب وہ ہارمون ریموو ہو جاتا ہے، ایپیٹائٹ ہنگر پروڈیوسنگ ہارمون ہے وہ. ایک پیشنٹ کہتا ہے جی میں وہ گیرلین جب باڈی سے نکل جاتا ہے تو آپ کی جو ایپیٹائٹ ہے وہ اس لیول پہ جو ویٹ ہے، جسٹ لائک اے تھرموسٹیٹ. اے سی کا تھرموسٹیٹ ہے 26 پہ، باہر اگر 30 ہے تو وہ کولنگ ہوگی، آپ 26 اتنا ہی کھاتے ہیں. اگر باہر سردی ہے 20 ہے تو پھر آپ تھوڑا سا مطلب زیادہ کھاتے ہیں 26 پہ. آپ نے 26 پہ سمجھے آپ کا تھرموسٹیٹ ہے، ہم سمجھے اس کا تھرموسٹیٹ 26 سے 18 پہ چینج کر دیا. جو آپ نے نیکسٹ ویٹ کے مطابق اس کا باڈی ویٹ کے مطابق آپ جب ہارمون نکلے گا تو آپ کا جو اوریجنل ویٹ ہے اس کے مطابق وہ کھانا کھائے گا. اس سے زیادہ نہیں کھائے گا. اس سے زیادہ نہیں کھائے گا. اور یہ بھی نہیں اس کو بھوک لگ رہی ہے اور وہ نہیں کھا رہا، اس کو اتنی بھوک لگے گی جو اپنے نئے ویٹ کے ساتھ. جتنی آپ کے پیٹ میں بھوک ہوگی اتنی آپ کھا سکتے ہیں اس ہارمونز کی وجہ سے. ہارمون کی. ڈاکٹر صاحب آپ آتے ہیں ہارمون سے. جی، جو ہارمونز ہیں اس میں ہارمونز کی جو ایک ریسٹرکٹیو پروسیجر ہے جس میں سلیو گیسٹریکٹمی میں بتا رہا تھا کہ اس میں ہارمونز ہوتے ہیں، گیرنین ہے، لیپٹن ہے، جی ایل وی، ڈفرینٹ ہارمونز ہیں. تو لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی جو بیسٹی ہے دیٹ از ڈیو ٹو ہارمونز ہیں. مطلب موٹاپا جو ہے اس کے ہارمونز کی وجہ سے. تو ابھی میں نے ایک وہ گجرانوالہ کی ایک پیشنٹ تھی، اس کا کیا، اس نے کافی ویٹ ریڈیوس کیا. تو اس نے جا کے اپنے علاقے میں بتایا نہیں کہ جی میں نے سرجری کرائی ہے. اس نے کہا جی میں نے بس یہ ڈائٹ کی ہے، یہ کی اتنے چکر ہے. وہ پورے انکل اس کے ساتھ واک کر ایکسرسائز، ان کا آدھا kg بھی کم نہیں ہو رہا، اس کا ریڈیوس ہوتا جا رہا. وہ کہتے ہیں یار واک ہم برابر کرتے ہیں، چلتے ہم اکٹھے ہیں، ویٹ آپ کا کم ہو رہا ہے، ہمارا کیوں نہیں ہو رہا. تو وہ ہارمونل سارا میکنزم ہے، جو نیگیٹو فیڈ بیک ہے ہارمونز کا، وہ سارا ہے. تو وہ ریسٹرکٹیو سرجری میں اس کے ساتھ ہے، سلیپ میں بڑا اچھے ریزلٹس ہیں اس کے. اور آپ کی شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے. اگر بلڈ شوگر ہے، بلڈ شوگر سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے. کئی پیشنٹ سر جی یہ جو ابھی ہم نے 3 تصویریں دیکھی ڈاکٹر صاحب، 2 سے 3 فیمیلز کی تھیں، ان کا آپ نے کون سی ان کی بائی پاس کیا؟ کہ ان میں سے 3 پیشنٹس تھے جن کا میں نے سلیپ کی تھی اور ایک کا میں نے بائی پاس کیا تھا. اس میں یہ ہے کہ ان کے پیشنٹس کی سلیپ کے ساتھ بھی اور بائی پاس دونوں کے ساتھ کی شوگر کنٹرول. یہ پیشنٹ ان کو ڈائبٹیز تھی، ان کو ہائپر ٹینشن تھی. اچھا، یہ پیشنٹ کو ان کے جب سرجری ہوئی ہے، انہوں نے جب 60 kg ویٹ ریڈیوس کی، ان کی شوگر ختم ہو گئی، ان کی ہائپر ٹینشن ٹھیک ہو گئی. وہ کہتے ہیں جی ویٹ کم ہونا تو بات کی بات ہے، جو اس کے ساتھ ہمیں پرابلم ہو سکتی تھی شوگر کی آگے چل کے، اس سے ہماری جو جان چھوٹی ہے. تو اس کے لیے بڑے وہ تھینکفل تھے اور کہتے تھے کہ لائف کا ہمارا یہ بیسٹ ڈیسیجن تھا. ایک اور ڈائٹیشن نے اس میں وہ تھی، ان کا بھی ویٹ وہ 6 سال سے ڈائٹ پل کر رہی تھی پر ویٹ کم نہیں ہو رہا تھا. اور پھر ان کا 3 منتھس کے اندر ان کا کوئی 30 to 40 kg ویٹ ریڈیوس ہو اور جو ساری ڈائبٹیز وہ ساری چیزیں کنٹرول ہوگی. تو یہ جو ڈائبٹیز اور یہ جو ہے نا ہائپر ٹینشن، یہ کمپلیٹلی کیور ہو جاتی ہے. سلیپ اپنی جو مشینیں لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ علاج ہے ڈائبٹیز کا. کینیڈا میں نے UK میں بھی کام کیا ہے، فرانس میں بھی کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس طرح شروع کر دی ہے، اس کی میں ہائر ٹریننگ وہاں سے کی ہے، فرانس سے، ایرکارٹ سے، اسٹراسبرگ سے، اور UK میں لنڈن ہاسپٹل، یونیورسٹی آف لنڈن ہاسپٹل سے. تو وہاں جو 35 BMI پہ جو ہوتے ہیں نا پیشنٹس، ان کو وہ اسٹریٹ اوے فار بیریاٹک سرجری کے لیے رکھ لیتے ہیں، آئدر بائی پاس یا سلیو کے لیے اس کو آپٹ کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایون انشورنس کمپنی بھی ان کو اون کرتی ہے. وہ کہتے ہیں جو آپ کا خرچہ ہے، آپ کا ہارٹ پہ کل خدا نہ خواستہ ہارٹ کا پرابلم ہو جائے، اسٹینٹ ڈالنا پڑے، رینل فیلئر ہو جائے ڈائبٹیز کی وجہ سے، ڈائلسس کرنا پڑے، رینل ٹرانسپلانٹ، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو یہ کرا لیں اسٹریٹ اوے. وہ وہاں بہت کامن ہے اور وہ وہاں ایک دوسرے کو بتا بھی دیتے ہیں کہ دیکھیں نا، اگر وہ لیڈی بتا دیتی تو یہ کہ ان کو بھی ایک ہوتا ہے کہ بائی پاس بھی ہو سکتا ہے، یہ سوری سلیپ گیسٹریکٹمی بھی ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کہ جب پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کو، جس طرح ابھی یہ پیشنٹ تھیں 2-3 جو تھے، یہ ٹو ہیوج تھے، ان کا ڈائٹ سے میرا نہیں خیال کہ کم ہونا تھا. بالکل نہیں، بالکل آپ نے صحیح بات بتائی. جھوٹی تسلیاں ہوتی ہیں کہ جی ڈائٹ کر لیں، فلانا کر لیں. کچھ ویٹ ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے آپ کو سرجری کروانی پڑتی ہے. اب یہ بیچارے چل بھی نہیں سکتے، ایک ساتھ والے کمرے میں نہیں جا سکتے، ان کا سانس پھول رہا ہے، ان سے چلا نہیں جا رہا ہے. ان کو آپ کس طرح کہہ سکتے آدھی روٹی کھاؤ، گراؤنڈ کے 10 چکر لگاؤ، ویٹ کم ہو جائے گا. اور اس وقت انہوں ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، جوڑوں کا درد سب کچھ ایکوائر کر چکے ہوتے ہیں. اس کنڈیشن میں آپ نے بیریاٹک سرجری کی طرف آپ نے جانا ہے. اب کئی ان میں سے ایک پیشنٹ ہے جو میل پیشنٹ میں سوٹ پہن کے میں کسی شادی پہ ملے تو
وہ مجھے ملنے آئے تو میں کہ جی کہتے ہیں جی آپ نے میرا آپریشن، میں کہ میں نے تو آپ کا نہیں کیا. کہتے ہیں نہیں، اتنا سلم ہوا ہوتا میں نے نہیں پہچانا اس کو. سوچیں. اور پھر اس نے پرانی تصویر دکھائی، اور اس میں ایک اور فیمیل ہے جس کو آپ کہہ رہی تھی کہ اس نے بہت گراس تھی، تو اس نے بھی مجھے میسج کیا. تو میں نے کہا آپ کون ہے؟ کہتے اب تو میری سرجری کی. میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کی. تو اسے پرانی دکھائی جب اپنی تصویر، تو میں نے کہا ہاں یاد آ گیا مجھے. تو ہم خود نہیں پہچان سکتے اتنی گراس. مگر اس میں امپورٹنٹ ہوتا ہے پیشنٹ کی کمپلائنس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب سوری، اب آپ سے یہ پوچھوں کہ فرض کریں کسی نے سرجری کروا لی، سلیو کروا لی یا بائی پاس، وہ آپ کی ڈیسیجن پہ، اور اس کی اسٹیٹ آف پورا اوور آل ویٹ کا. اب اس کے بعد کا بتائیں کہ اس کے بعد کیا کیا کرنا جی. ہوتا وہ جو آخری چیز ہے کہ وائی، کہ میں نے یہ کیوں کیا، اس کی کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی تھی، میرے گولز کیا تھے. میں نے ویٹ ریڈیوس کر لیا، میں نے اپنی شوگر میری ختم ہو گئی، شوگر سے جان چھوٹ گئی، ہائپر ٹینشن سے جان چھوٹ گئی، میری آؤٹ لک بہتر ہو گئی، میرا کانفیڈنس بہتر ہو گیا، اور میں نے یہ ساری چیزیں اس کو اچیو کر لیں. ٹھیک ہے. اب سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پروگرام کا بہت فائدہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس آ جائے گی کہ ہم نے کیا چیز آپٹ کرنی ہے، اور ہمارا اس کو ہم نے فالو اپس کس طرح کرنا ہے. فالو اپ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے بعد میں کس طرح ڈائٹ کو کرنا ہے. 6 سٹیجز آف ڈائٹ ہوتی ہے. میں اکثر پیشنٹ سے پہلے گپے مارتا رہتا ہوں، 1-2 دفعہ ملتا ہوں، انہیں کہتا ہوں اس کے بارے میں پڑھو، جا کے دیکھو، جا کے اس کی کمپلیکیشنز دیکھو، اس کے فائدے دیکھو، نقصان دیکھو. آپ کی کمپلائنس آف پیشنٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ اس پیشنٹ کی سرجری کرتے ہیں جس کا BMI ہے، اوبیسٹی ہے، جس کی کمپلائنس ہے، جو موٹیویٹڈ ہے. اگر یہ بندہ موٹیویٹڈ نہیں ہے، ڈائٹ پلان کو فالو نہیں کرے گا، پھر کوئی فائدہ نہیں. آپ بائی پاس کریں، زیرو ہے سرجری، پھر مطلب فائدہ نہیں ہوگا. آپ کا تھوڑا بہت ہوگا، مطلب 20-30% لاس ہوگا، مگر اتنا نہیں ہوگا جتنا ہے. اگر آپ کا پیشنٹ موٹیویٹڈ ہے، اس کی کمپلائنس اچھی ہے، جو آپ اس کو کہہ رہے ہیں اس کو آپ فالو کر رہے ہیں، تو پھر فائدہ ہے. کمپلیکیشنز کی جیسے پتہ ہونا چاہیے، کسی کمپلیکیشن بہت کم ہے، 1-2% ہے. 1-2% کمپلیکیشن اس طرح ایک بندہ کہتا ہے میں سڑک کراس کرتا ہوں، کتنی کمپلیکیشن ہے، گاڑی میں ٹکر مارتے ہیں، ہم کہتے ہیں 1-2% چانس ہے، اتنی اس کا چانس ہے. مگر آپ اس کی سرجری نہیں کراتے، جو میٹابولک سنڈروم ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس میں آپ کے ہارٹ اٹیک کی ساری چانسز 30%. تو وہاں ایک سائڈ پہ 1% ہے، یہ نہیں کہ بالکل آنکھیں بند کر کے آپ کر لیں، ایک سائڈ پہ 30% سے رسک سے. اب آپ نے جو فالو اپس کی بات کی، تو اس میں امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو شروع میں انیشلی آپ نے کلیئر فلوئڈ لینے ہوتے ہیں 1 ویک، سیکنڈ ویک میں آپ نے تھک جوسز لینے ہوتے ہیں، پھر پیورڈ ڈائٹ ہوتی ہے، پھر سیمی سالڈ ڈائٹ ہوتی ہے، پھر آپ کی نارمل ڈائٹ ہوتی ہے. اس کو آپ نے جو نارمل ڈائٹ آپ شروع کر دیتے ہیں، مگر آپ نے اوائڈ کرنا ہے کچھ سویٹس کو شروع میں اوائڈ کرنا ہے. سویٹس نہ لیں، رائس، پاستا یا یہ چیزیں ہیں، اس کو آپ ہیوی ضرور ڈاکٹر صاحب سے مل لیجیے گا، اور ان کا نام آپ گوگل کر سکتے ہیں، اور فیس بک پہ ان کا تاج سرجری کے نام سے پیج بھی ہے، ادھر بھی جا کے آپ ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے کہا تھا کہ دونوں سرجریز جو ہے وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ، وہ آپ گائیڈ کرتے ہیں کہ آیا بائی پاس کرنا ہے یا پھر سلیو گیسٹریکٹمی کرنی ہے. تو اس کے بعد ہم نے کہا تھا ریکوری کے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فالو کرتے ہیں. آپ نے جو آپ نے ڈائٹ بتائی کہ پہلے لکوڈ. گولز دیکھیں نا، آپ کے گولز کیا ہیں. آپ کے گولز ہیں، آپ ڈائبٹیز کیور کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا بہت ڈائٹ جس طرح ڈاکٹر کہے وہ. ہم کوانٹٹی کم نہیں کرتے، کوالٹی آف فوڈ کہتے ہیں چینج کر دیں کہ سویٹس وغیرہ یہ نہیں کہ بالکل نہیں لے سکتے. اوکیجنلی آپ وہ بھی لے سکتے ہیں ساتھ، اگر آپ ایکسرسائز وغیرہ اچھی کرتے ہیں. ہم پیشنٹ کی سائیکیٹرک ایویلویشن، پیشنٹ سے بات کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا اس کو فالو کر سکتے ہیں، پیشنٹ کی اپنی نالج کیسی ہے اور اس کے بارے میں. تو جو انہوں نے بتایا ہے وہ 100% صحیح بات ہے کہ آپ 2 to 3 months تک اسٹمک آپ کا اڈیپٹ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر آپ کے اس کے ساتھ کولیسٹرولز اور ساری جتنی بیماریاں ہیں وہ بھی آپ کی سیٹل ہو جاتی ہیں، انکلوڈنگ ڈائبٹیز. میرے خیال کتنی دیر سے باتیں کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کا. بالکل صحیح بات ہے. اٹس ونڈرفل. بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب لاسٹ آپ نے کچھ کہنا ہو، ان کو آپ سرچ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر نعیم تاج آن گوگل، اور ان کا جو فیس بک کا پیج ہے تاج سرجری کے نام سے، ان پہ ان کی جو بھی آپریشنز ہوئے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں ان کی جو ہے ریزلٹس بھی ہوں گے. اور ان کو آپ سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام پہ بھی ہیں، اور ساتھ میں کیا کہتے ہیں ٹویٹر پہ بھی ہیں، ہر جگہ ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو مل جائیں گے یہ گوگل پہ. ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ سوری. بس جی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے بلایا، اور آپ نے جتنا اچھا آپ پروگرام کرتی ہیں ڈیفینیٹلی ٹائم پتہ نہیں چلتا. اور دوسرا یہ کہ آپ کی اپنی نالج اتنی اچھی ہے کہ آپ کے ساتھ پروگرام کرنا بہت آسان ہے، اور آپ کی لوگوں کی جو انفارمیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے نا، تو وہ آپ ان تک پہنچ جاتا ہے. تو
میں ہمیشہ کہتا ہوں جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہو از دی بیسٹ اینکر، میں ہر کافی چینلز پہ کیوں ہمیشہ میں آپ کا نام ٹاپ آف دی لسٹ آپ کا ہوتا ہے، اس کے بعد میں کسی کا کہتا ہوں. تھینک یو ڈاکٹر. میسج میرا یہ ہے کہ لوگوں کو کہ اپنے بارے میں تھوڑا سا کنسنٹریٹ کریں، اپنی ہیلتھ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ اگر کوئی بیماریاں ڈیولپ ہو رہی ہیں تو یہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں اور اس کی انڈر لائن کاز کیا ہے. پہلے آپ ٹھیک تھے، اگر آپ نے ویٹ پٹ آن کیا ہے تو یہ ساری بیماریاں آپ کو ویٹ پٹ آن کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے، اپنے بارے میں پڑھیں. آپ ایون یہ نہیں کہ خالی میری بات سنیں یا کسی اور کی سنیں، آپ نیٹ پہ جائیں، دیکھیں ورلڈ وائڈ کیا ہو رہا ہے، دنیا کے ساتھ چلیں. شارٹ کٹ کوئی نہیں کہ یہ گولی کھا لی، یہ اگر ہم نے کر لیا طریقہ تو اس کے ساتھ کام ہو جاتا ہے. اور اپنے آپ کوالٹی آف لائف کو اپنا اچھا رکھیں، کیونکہ آپ ایک بڑے امپورٹنٹ پرسن ہوتے ہیں اپنی فیملی کے، اور آپ کی بڑی امپورٹنس ہے. اگر آپ کو بیماری ہو جائے، آپ بیڈ ریڈن ہو جائے تو آپ کی کوالٹی آف لائف ڈسٹرب ہو جائے تو آپ ہر طرح سے سفر کرتے ہیں. تو اس پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو انفارمیشن بھی ملے گی. اپنا خیال رکھیں. باقی جو اللہ کی طرف سے اللہ نے شفا دینی ہوتی ہے، مگر انسان یہ ہے کہ اپنے آپ پہ اپنے بارے میں اچھی اپنی نو ہاؤ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے بارے میں کیا کرنا چاہیے. سوچیں اپنے بارے میں اور اپنے ہیلتھ کا خیال رکھیں. اللہ آپ کا حامی ناصر. نہیں، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. ایک ہماری میموریبل پکچر. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اٹ واز ونڈرفل ہیونگ یو. انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ دوبارہ جو ہے کچھ عرصے بعد ضرور، بیکاز نالج بھی ہے اور لوگوں کا فائدہ بھی ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. Thank you very much. تھینک یو ناظرین، آپ کا شکریہ، ٹیم کا شکریہ. آج کا شو